बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपको मालूम है कि जनाब सिंध इस वक्त सियासत का मरकज़ बना हुआ है और कुछ देर पहले आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद से एक तहकीकात का मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि जनाब IG सिंध के साथ जो रवैया था वो मुनासिब नहीं था। कुछ दो लोग थे जिन्होंने IG सिंध के साथ नामुनासिब रवैया अख्तियार किया और इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई नाम नहीं लिया, सिर्फ ये कहा कि वो मुतालबा करते हैं और उसके बाद फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से ये खबर आई, ISPR ने जारी की कि जनाब तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर कराची को तहकीकात का हुक्म दिया है। लेकिन हमारे पास जो इतलात हैं जनाब वो ये है कि तहकीकात का हुक्म पहले ही दे दिया गया था और उसकी रीज़न ये थी कि आज दिन भर ये मामला चलते रहे और पीपल्स पार्टी की क़यादत यानी कि सिंध हुकूमत ने जो है बैकडोर चैनल के ज़रिए मिलिट्री लीडरशिप को इस बारे में आगाह किया था, इन्फॉर्म किया था और सारी सूरत हाल से आगाह किया था और ये चीज़ बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही तहकीकात का हुक्म दिया जा चुका था, जो कि उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब से कुछ देर पहले एक DGISPR की तरफ से बता दिया गया कि तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। चौधरी साहब आप बताएं जनाब। नहीं, एक तो ये वाक़े की तहकीकात दे दिया गया है। हमारे पास बखबर और बावसूख ज़राए ने इतला ये दी है कि हतमी तौर पर पाकिस्तान के रियासती इदारों को ये इतला मिल गई है कि कुछ दुश्मन के एजेंट पाकिस्तान में अदारों से अदारों की लड़ाई और अहम ओहदेदारों के ख़िलाफ़ किरदार कुशी की मुहिम और उसके साथ ही मुल्क को खाना जंगी जैसे माहौल में दाखिल करके पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज और उसकी क़यादत को मुतनाज़ा बनाने के लिए एक सोची समझी घिनौनी साजिश के तहत पाकिस्तान के अंदर और बाहर बैठे हुए अनासर इस पर काम कर रहे थे, इस नापाक मनसूबे पर। इनका सबका नोटिस ले लिया गया है और तमाम वो लोग जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज और उसके सरबराहों के ख़िलाफ़ ये बदतरीन मुहिम में शामिल हैं, उनका कला कमा किया जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा आज रात से क्या इक़दाम आगे होने वाले हैं। आपने कोई सवाल पूछ रहा है तो पूछ ले, खबर इतनी है। इस तरफ आते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये जो कुछ तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है असल मसले की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए, और ये 48 घंटे के बाद पुलिस अफसरान को कैसे ख्याल आया और ये सब कुछ किसने कहा, कैसे कहा। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वज़ीर आला सिंध की तरफ से। कल भी हम आपको बता चुके थे, कल हमने पूरा प्रोग्राम इस पर डिटेल किया कि पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो कई कश्तियों की सवार मत बने और ये नहीं हो सकता कि आप राइट पे भी खेलें, लेफ़्ट पे भी खेलें और सेंटर हाफ में भी खेलें। ये पॉसिबल नहीं है आजकल के ज़माने में। सूरत हाल ये है कि क्या IG सिंध को पहले तो ये कहा गया जनाब पुलिस को प्रेशराइज़ किया गया, IG सिंध को अगवा किया गया, ये मामला अभी तक वहीं है। फिर क्या कोर्ट रूम में जो एडवोकेट जनरल सिंध गए थे, उनके नुमाइंदे गए थे, लॉ ऑफिसर, क्या उनको भी कुछ कहा गया था? क्या ये सारा कुछ एक क्या कहना जो रिमोट कंट्रोल के ज़रिए चलाया जा रहा था? ये बहुत सारे सवालात हैं। कल भी तजादात थे और आज भी तजादात हैं। वज़ीर आला सिंध बिलावल भुट्टो की तरफ आते हैं। पहले ज़रा वज़ीर आला सिंध को सुन लें। आज दिन में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पुलिस की तारीफ़ की और उन्होंने कहा पुलिस ने कोई गलत काम नहीं किया, सिर्फ उनको गिरफ्तारी का जो अंदाज अख्तियार किया गया उससे इख्तलाफ था। पुलिस को उन्होंने कहा बिल्कुल सही काम किया, FIR सही दर्ज हुई, मुकदमा सही दर्ज हुआ। ज़रा सुनाइएगा जी। अब पुलिस क्या करे? अगर पुलिस के पास ये मुकदमा आएगा तो वो जरूर दाखिल करेगी। पुलिस ने ये मुकदमा उस पर दाखिल किया 506B का। पुलिस ने तो अपना काम किया ना, मुकदमा एक दाखिल करना था वो किया। पुलिस कानून के मुताबिक चल रही थी, कानून ने पूरा प्रोसेस फॉलो किया। गलत केस दाखिल तो कोई भी कर सकता है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं पुलिस ने बिल्कुल सही काम किया। अगर पुलिस ने सही काम किया तो फिर जनाब रोना किस बात का है? सिर्फ इस वजह से कि शरीफ फैमिली की तरफ से शदीद तरीन दबाव आ रहा है
اور PDM کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے اور کسی ایک کشتی میں سوار ہونے کا وقت آ چکا ہے اور تمام کشتیوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا، یہ بھی خواہش ہے۔ مراد علی شاہ صاحب نے ایک اور بات بھی کی، وہ بھی ذرا سنیے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک شخص سے درخواست دلوائی، وہ شخص کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے MPAs اس تھانے میں موجود تھے، سازش میں تم شامل ہو کہ انکوائری ہوں گی، ایسے نہیں چھوڑیں گے ان کو۔ ایک جھوٹا مقدمہ بنایا جس میں ایک وفاقی وزیر بھی شامل تھا جو الٹیمیٹمز دے رہا تھا، آپ ہی تک دے رہا ہے۔ کیسے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں آپ دیکھیں، یہ اداروں سے بدنام سے زیادہ کیسے قائد اعظم کی مزار کو استعمال کر رہے ہیں۔ PTI کی جو اصلیت ہے وہ سب کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ جو صاحب یہ بات تو بالکل درست ہے، اپوزیشن اور حکومت کا چلتا رہتا ہے جناب، چوہے بلی کا کھیل، ٹام اینڈ جیری کا۔ نہیں تو علی زیدی کو لینا لائن پر، تو لیکن وہ علی زیدی کو بھی لے لیتے ہیں جی، اس کا بھی مان لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اپوزیشن اور حکومت کا تو ایک دوسرے کے خلاف مقدمے درج کرواتے ہیں، اور یہی فوج کو متنازع کیوں بنا رہے ہیں؟ یہی تو گزارش ہے وہ کہ کیپٹن صفدر نے بیان دیا یہاں اتنی لاہور میں آج جی کہ جی پولیس نے، بھائی تم بیٹھ تو خود رہے ہو اور نعرے لگاتے ہوئے پولیس کی وین میں بیٹھ رہے ہو اور الزام آپ اداروں پر لگا رہے ہو۔ وہ ہوٹل کی فوٹیج بھی آ جائے گی جی، CCTV فوٹیج آ جائے گی کہ ان کا دروازہ کون گیا، کون لینے گیا، کس نے بٹھایا پولیس میں، کچھ فوٹیج آ چکی ہے، کچھ آ جائے گی۔ وہ ہوٹل کے کوریڈور کی فوٹیج بھی موجود ہے، CCTV فوٹیج، اس کا بھی انتظار کر لیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ بالکل آج دن تک شام 3 بجے تک بالکل کچھ اور بات کر رہے تھے، اور دوبارہ سنائیے جی ترتیب سے۔ چوہے صاحب اس طرف بھی آتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ذرا یہ ذرا معاملہ ایک طریقے سے آپ کو ترتیب سے سنواتے ہیں تاکہ کچھ چیزیں کلیئر ہوں، کیونکہ ان بٹوین کچھ ہے۔ ایک تصویر جو دکھائی جا رہی ہے، جو کل دکھائی گئی وہ کچھ اور تھی، جو آج وزیر اعلیٰ سندھ نے دکھائی وہ کچھ اور ہے، بلاول بھٹو زرداری نے جو دکھائی وہ کچھ اور ہے۔ یہ ذرا کنفیوژن یہ خود پیدا کر رہے ہیں۔ ذرا سنائیے جی مراد علی شاہ کا شاٹ دوبارہ۔ اب پولیس کیا کرے؟ اگر پولیس کے پاس یہ مقدمہ آئے گا تو وہ ضرور داخل کرے گی۔ پولیس نے یہ مقدمہ اس پہ داخل کیا 506 کا، پولیس نے تو اپنا کام کیا نا، مقدمہ ایک داخل کرنا تھا وہ کیا۔ پولیس قانون کے مطابق چل رہی تھی، قانون نے پورا پروسیس فالو کیا۔ غلط کیس داخل تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا۔ اچھا جی اب ذرا دوسرا شاٹ سنوائیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک شخص سے درخواست دلوائی، وہ شخص کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے MPAs اس تھانے میں موجود تھے، سازش میں تم شامل ہو کہ انکوائری ہوں گی، ایسے نہیں چھوڑیں گے ان کو۔ ایک جھوٹا مقدمہ بنایا جس میں ایک وفاقی وزیر بھی شامل تھا جو الٹیمیٹمز دے رہا تھا، آپ ہی تک دے رہا ہے۔ کیسے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں آپ دیکھیں، یہ اداروں سے بدنام سے زیادہ کیسے قائد اعظم کی مزار کو استعمال کر رہے ہیں۔ PTI کی جو اصلیت ہے وہ سب کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا پھر جی دوبارہ ایک اور شاٹ سنوائیے جی مراد علی شاہ صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ۔ پولیس پریشر میں نہیں آئی، اس لیے پولیس غلط کام نہیں کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کبھی کوئی غلط کام کرنے کے لیے پولیس کو نہیں کہے گی، اور پولیس کو یہی کہا گیا ہے۔ یہ جناب آپ نے دیکھا، وہ کہتے ہیں پولیس کو غلط کام نہیں کرے گی، اور پولیس نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ تو اب ذرا ایک اور، اب یہ مجھے بتائیں جی صابر صاحب، جی آپ بتا دیں کہ بھئی اگر وزیر اور MPAs اور یہ لوگ جا کے قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی جن لوگوں نے کی ہے ان کے لیے جا کے آواز نہ اٹھاتے اور مقدمہ درج نہ کراتے تو انہوں نے کوئی کارروائی کرنی تھی؟ انہوں نے سارے کے سارے معاملے کو کوئی اور ہی رنگ دے دیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اداروں کو ٹو ہیٹڈ اینڈ کنٹمپٹ لے کے آنے کی کوشش ہو رہی ہے، جو آئین اور قانون کے سراسر خلاف ہے۔ ان لوگوں کے گلے میں رسا ڈالنا پڑے گا، ورنہ یہ بڑھتے جائیں گے۔ میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میں سر آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں صاحب کا ذرا انتظار کریں جی، وہ میرا خیال ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آ جائے گا۔ ایک چیز تو طے ہے چوہے صاحب کہ PDM ایک غیر فطری طور پہ یہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی ہر کی جیب میں ایک عدد ڈیل پیکیج ہے، ہر کوئی اپنا اپنا پیکیج تیار کر رہا ہے، ہر کوئی پس پردہ الگ الگ رابطوں میں ہے،
الگ الگ مطالبات پیش کر رہا ہے، الگ الگ خواہشات پیش کر رہا ہے، وش لسٹ ہر کسی کی الگ ہے۔ اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ جناب ہم اپوزیشن بھی کریں اور یہ پی ڈی ایم کا بھی رہے اور اگلے انتخابات تک ہم اسی طریقے سے اپوزیشن کی صفوں میں بیٹھ کے گڈی گڈی کھیلتے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن درمیان میں ان میں بد اعتمادی بھی ہے اور وہ بھی ایک لمٹ کراس نہیں کرنا چاہتے۔ یہ کنفیوژن ہمیں نظر آ رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے، اور اسی لیے اب یہ کیپٹن صفدر کی انہوں نے ایک کرائم کیا، ایف آئی آر درج ہوئی، وزیر اعلیٰ سندھ کی پوری پریس کانفرنس وہ ایف آئی آر کی وکالت کی تھی، وہ وکالت کر رہے ہیں اس ایف آئی آر کی، اس کو مان رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے لوگ مل کے اصل واقعے کی طرف جو جرم ہوا اس پہ پردہ ڈال دیا گیا، اس کو سائڈ پہ کر دیا۔ اس وقت بحث کیا ہو رہی ہے کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، اس میں ہم شامل نہیں، اس میں وہ شامل نہیں۔ ایک اور سنوائیے جی مراد علی شاہ صاحب، ذرا سنائیے جی۔ اور اپنے رفقا سے صلاح مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک منسٹریل کمیٹی بنا رہے ہیں اس کی انکوائری۔ نام ابھی فائنلائز نہیں کیے، لیکن 3 سے 5 منسٹرز ہم اس کمیٹی میں ڈالیں گے، سب کو اس تفتیش میں بلائیں گے اور ایک اپنا پوائنٹ آف ویو حکومت کے لیے بنائیں گے تاکہ حکومت اس پہ ایکشن لے۔ ہم پولیس سے پوچھیں گے، جو بھی اداروں سے پوچھیں گے کہ میں خود اگر ریکوائرڈ ہوگا اس کمیٹی میں پیش ہوں گا۔ لو جناب، یہ آ گیا۔ اس کے بعد جہاں تک تو معاملہ تھا وزیر اعلیٰ سندھ تک، پریس کانفرنس ہوئی، کیا ایک سوال ہے سادہ سا کہ کیا وزیر اعلیٰ سندھ بھی کسی پریشر میں آ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے؟ وہ سی ایم ہیں، وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ اس وقت بتا دیتے، لیکن نہیں، اس پہ پالیٹکس بھی ہو رہی ہے، اور اس کی پالیٹکس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے آرمی چیف اس معاملے کا نوٹس لے چکے تھے۔ آرمی چیف نے کل سے رپورٹس منگوا لی تھیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آرمی چیف اس پریس کانفرنس سے پہلے، بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس سے پہلے واقعہ کی تحقیقات کا حکم دے چکے تھے اور کور کمانڈر کراچی کو کہہ چکے تھے، اور پیپلز پارٹی یعنی کہ سندھ گورنمنٹ کو یہ بات کنوے بھی ہو چکی تھی، لیکن اس پہ پھر پالیٹکس کی گئی اور ایک پریس کانفرنس کی گئی، اور پھر بلاول بھٹو زرداری کا شاٹ سنوانے سے پہلے چوہے صاحب یہ بھی تو بتائیں کہ یہ وزیر اعلیٰ سندھ تک تو آئی جی بھی موجود تھے، تمام پولیس افسران بھی موجود تھے، اپنی اپنی جگہ پہ ڈیوٹی دے رہے تھے، تو ان 2 گھنٹوں کے ان بٹوین کیا ہوا جناب کہ سارے چھٹی پر چلے گئے؟ صابر شاکر صاحب، آپ اس کو اس کے مطلب تسلسل میں دیکھیں۔ کل یہ ہوا کہ زبیر عمر صاحب جو ہیں، محمد زبیر صاحب جو ہیں محترم، سابق گورنر جو ہیں اور ایک سابق جنرل کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنی ایک آڈیو جو ہے پوری دنیا میں پھیلائی کہ جی میں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا آئی جی کو اغوا کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ یہ آپ بات ریکارڈ پر میڈیا کو دیں کہ آئی جی کو اغوا کیا کر کے تو یہ پرچہ درج کرایا ہے اور گرفتاری کرائی ہے۔ آج وہ پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پرچہ بالکل ٹھیک درج ہوا ہے۔ جی ان کو مینر پر اعتراض ہے، مطلب جو میں سمجھاؤں بھائی یہ دال میں کالا ہے۔ یہ آپ کو جو میں بات کر رہا ہوں، یہ سارے عناصر ایک کام پر لگے ہوئے ہیں۔ جب سے یہ پی ڈی ایم بنی ہے ایک کام ہو رہا ہے، صرف ایک، کہ کس طرح پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے اور پاکستان کے اداروں پر حملہ کیا جائے، اور فوج کو کس طرح عوام کے اندر ان کی جو عزت اور احترام ہے اور پوری فوج کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے اس میں رکھنا ڈالا جائے۔ یہ کون چاہتا ہے؟ یہ آپ مجھے خود بتا دیں۔ یہ اپنا نواز شریف صاحب کے خصوصی ایل چی جی محمد زبیر صاحب کا جو آڈیو ٹیپ کا آپ نے ذکر کیا، ذرا سنوا دیں جی۔ مراد علی شاہ نے ابھی مجھے کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے آئی جی کو، پہلے سندھ آئی جی پولیس جو ہے اس کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ یہ اریسٹ کے لیے بھیجیں۔ وین ہی ریفیوز ٹو ڈو دیٹ، تو 4 بجے انہوں نے رینجرز نے کڈنیپ کیا ہے۔ دس از واٹ دا چیف منسٹر ٹولڈ می، دا ورڈ کڈنیپ۔ ہی واز پکڈ اپ اینڈ ٹیکن ٹو دی سیکٹر کمانڈرز آفس ویئر ایڈیشنل آئی جی واز آلسو براٹ ان and they were forced to issue orders, and then rangers والے گئے ان کے ساتھ، پولیس والوں کے ساتھ، and they told them to go inside، اور یہ rangers کا اور یہ
ان کا اپنے انسٹیٹیوشن والوں کا فوج والوں کا آپریشن تھا. اینڈ بائی دا وے ہی سیڈ یو کین یوز اٹ اینڈ سے دس ٹو ہو ایور یو وانٹ ٹو. سو آئی مین ہی از ناٹ ایون ہائڈنگ دیٹ فیکٹ. یہ ہے فیکٹ. اچھا یہ فیکٹ اب زبیر صاحب نے کچھ دیر کے بعد پھر اس فیکٹ میں بھی کوئی تھوڑی سی مینورنگ کی اور اس کو اپ گریڈ کیا. ذرا سنائیے گا جی اگلا شاٹ. آپ کا ایک آڈیو نوٹ آج ہم تک پہنچا جو ہم نے ناظرین کو سنایا بھی، وہ آپ ہی کا آڈیو نوٹ ہے؟ جی میرا ہے جی. رائٹ. تو یہ والی بات چیت آپ کو چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے بتائی تھی، جو کچھ آپ نے اس آڈیو نوٹ میں کہا. اور یہ سیکٹر کمانڈر، یہ ہمیں تو پتہ لگا تھا کراچی آپریشن کے بعد سارے سیکٹر کمانڈر اٹھا لیے گئے تھے، مختلف سیکٹرز ختم کر دیے گئے تھے. یہ کس سیکٹر کمانڈر کی آپ بات کر رہے تھے؟ میں تو نہیں کر رہا تھا، میں نے تو وہ کوٹ کیا تھا جو میں نے، میرا میسج کلیئر ہے کہ چیف منسٹر نے یہ بتایا تھا. اچھا اب وہ کہتے ہیں میں نے تو صرف وہ بتایا جو مجھے چیف منسٹر نے بتایا. اب ذرا ایک اور شاٹ ہے زبیر صاحب کا، وہ سنیے. جو بات کر رہے ہیں کہ جی سندھ حکومت بھی کہتی ہے کہ جی ہمارا کوئی اس پہ اونرشپ نہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی کسی نے یہ بھی انہوں نے ڈینائی نہیں کیا کہ کس طرح سے آپریشن سارا ہوا، اسٹنگ آپریشن ہوا، دروازے توڑ کے سو آن. یہ جناب سارے آپ نے گفتگو سنی. اب ذرا ہم میجر جنرل اعجاز عوان صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ جناب یہ جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے نوٹس لیا ہے، اس کو بھی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی گئی. نوٹس پہلے لیا جا چکا تھا، سندھ گورنمنٹ کو کنوے ہو چکا تھا، اس کے بعد پھر پریس کانفرنس کی گئی، پھر مطالبہ کیا گیا اور شو کیا گیا کہ جناب یہ دیکھیں کیا ہو گیا. جناب اعجاز عوان صاحب. جی صاحب جی جی سر آپ بتائیں یہ جو نوٹس لیا اب اس کا پروسیجر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ یہ نوٹس آلریڈی انڈر کنسیڈریشن تھا جب اس طرح کے الزامات آ رہے تھے، اور پھر دو سینئر پولیٹیشینز، ایک چیف منسٹر سندھ اور دوسرے زبیر صاحب جو اسپوکس پرسن ہے پی ایم ایل این کے، ان کے وساطوں سے یہ جو ابھی بھی آپ نے کلپ چلائے ہیں، دو سینئر پوسٹ پولیٹیشینز اور ایک چیف منسٹر نے جب اس طرح کے الزام لگایا کہ آئی جی سندھ کو اور ایڈیشنل آئی جی سندھ کو سیکٹر ہیڈ کوارٹر رینجز میں بلا کر انہیں اغوا کر کے لایا گیا یا پر فورس لایا گیا اور اس طرح کے احکامات دیے گئے، تو یہ ایک بڑی سیریس ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ آئی جی سندھ گریڈ 22 کے آفیسر ہیں اور اسی طرح ایڈیشنل آئی جی بھی بہت سینئر آفیسر ہیں. اگر انہیں ایک سیکٹر کمانڈر کے دفتر میں لانے کا، جبرن لانے کا الزام لگایا گیا ہے، تو اس کا نوٹس چیف آف آرمی اسٹاف پہلے لے چکے تھے. انہوں نے اس کے آرڈرز کمانڈر 5 کور کراچی کو آلریڈی کنوے ہو چکے ہیں، اور اب یہ انویسٹیگیشن ہوگی اور یہ سب کچھ سامنے آئے گا. میرے خیال میں اسی چیز کو ایک پولیٹیکلی کور اپ کے لیے جو بلاول صاحب نے کانفرنس کی، انہوں نے اسی بات کو جس کا نوٹس آلریڈی آرمی چیف لے چکے تھے، اس کو پولیٹیکلی ایک پریس کانفرنس کے ذریعے لوگوں کے سامنے رکھا ہے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، چلے انہوں نے کر دیا، اب انکوائری ہو جائے گی اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ کون سا ادارہ فالٹ ہے. اگر ہے تو اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہوگا، اگر یہ محض الزام تراشی ہے اور امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر اس کے خلاف بھی ڈسپلنری ایکشن ہوگا. تو میرے خیال میں اس طرح کی جو ہائی ہینڈیڈنس کا الزام ہے یہ بڑی سیریس بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. یہ پروب ہونا چاہیے. اچھا جنرل صاحب یہ بھی بتائیے کہ اب جو کور کمانڈر کراچی انویسٹیگیٹ کریں گے وہ ظاہر ہے ایک کمیٹی بنائیں گے، اور کیا وہ ان آڈیو ویڈیو ٹیپس کا، میسیجز کا فورنزک آڈٹ بھی کروائیں گے؟ کیا زبیر صاحب کو اور وزیر اعلیٰ سندھ کو اور جو لوگ اس ساری گفتگو میں شامل ہیں، ہمارے کچھ دانشور بھی ہیں، جرنلسٹ بھائی بھی ہیں، کیا وہ سب اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے؟ میرے خیال میں مورلی اینڈ لیگلی ان کو اس بات کی ماننا پڑے گا اور اس کمیٹی کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. آئی جی سندھ کو بھی، ایڈیشنل آئی جی کو بھی، وہ سیکٹر کمانڈر رینجر جس پر الزام لگایا گیا ہے وہ بھی آئیں گے، اور چیف منسٹر سندھ کو بھی یہ بات ماننی پڑے گی، اور ان کو اس کمیٹی کے سامنے کیا طریقہ کیا ہوتا ہے لیگلی وہ اپنا ریٹرن ریسپانس بھیج سکتے ہیں، ایک کوسچنیئر کی شکل میں ان کو دیا جائے گا. زبیر صاحب کو بلایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ آفس بیرر نہیں ہے، اور وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر اس ساری بات کی وضاحت کریں گے.
تو اس کمیٹی کے سامنے اپیئرنس ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے، اور اس انکوائری کو حتمی نتائج تک لے جانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اور اس میں اب اگلے کردار جو آئیں گے، کیونکہ کیپٹن صفدر ایک بات کر رہے ہیں اور مریم بی بی نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے پورا ایک سین بیان کیا کہ کس طریقے سے بیڈ روم کے اندر کا ماحول تھا اور کیسے سارا کچھ کیا اور توڑے گئے دروازے۔ پہلے وہ ذرا وہ سن لیں، جنرل صاحب ہمارے ساتھ رہیے، سن لیں، پھر اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آگے یہ فردر انکوائری کیسے ہے، سنائیے گا جی۔ مولانا صاحب نے تو پھر بھی لحاظ کیا، میں لحاظ نہیں کروں گی، ان کو سیکٹر کمانڈر کے آفس میں لے جا کے کہا گیا کہ یہ جو اریسٹ آرڈرز ہیں ان کے اوپر سائن کریں، اور جب ان کو کہا گیا کہ اریسٹ آرڈرز پہ سائن کریں تو آئی جی صاحب آبویسلی گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا آپ اریسٹ آرڈرز پہ سائن کر دیں، گرفتاری جو ہے وہ ہم رینجرز سے کروا دیں گے، اور جب ان سے اریسٹ آرڈرز پہ زبردستی سائن لے لیے گئے تو پھر ان کو کہا گیا اب گرفتاری بھی پولیس کرے گی۔ اب ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، وہ بھی ذرا سنا دیجیے۔ انسپکٹر جنرل پولیس نے اپنے گھر میں ان کے خلاف کوئی بھی اقدام کرنے سے انکار کیا تو ان کو اغوا کیا گیا، اور یہاں مقتدر قوت ان کے دفتر میں ان کو 4 گھنٹے یا روان رکھ کر زبردستی ان سے ایک FIR درج کروائی گئی۔ اب آپ بتائیں کہ ملک میں حکومت کس کی؟ جبر کی حکومت، ظلم کی حکومت، جو کسی آئین اور قانون کے پابند اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تمام جو ہیں گواہان کے طور پہ ان کو بلایا جائے گا، ثبوت مانگے جائیں گے، کیا کیا جائے گا؟ بالکل، یہ بڑی سیریس اس کی ریمیفیکیشنز ہوں گی، کیونکہ یہ لوگ ڈائریکٹ الزام لگا رہے ہیں اور یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ آئی جی کو اغوا کیا گیا۔ اب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئی جی جو رینجرز کے سیکٹر کمانڈر تھے انہوں نے اریسٹ وارنٹ پہلے ہی تیار کر کے رکھے ہوئے تھے، اور پھر آئی جی سندھ کو کہا گیا کہ ان کے اوپر آپ سائن کر دیں۔ تو یہ تو ایک جبری ڈکٹیشن کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ جاز صاحب آپ ساری عمر وردی میں کام کیا ہے، وہ آئی جی نے کون سے وارنٹ جاری کرنے تھے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی بات۔ یہ تو ایس ایچ او نے پرچہ درج کیا ہے تو اس نے یا گرفتاری کرنی ہے یا اس کو التوا میں رکھنا ہے یا اس کو موقع دینا کہ کل بیل بیفور اریسٹ کرا لو۔ آئی جی نے کون سے وارنٹ جاری کرنے ہوتے ہیں؟ چودھری یہ صاحب کوئی نیب کا ادارہ تھوڑا ہے۔ چودھری صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو لوگ اس لیول پر اس ایشو کو لے جا رہے ہیں، جو الزام تراشی کی جا رہی ہے، جس طریقے سے آئی جی کو گھر سے کڈنیپ کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے، یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگرچہ لیگلی ایک جرم سرزد ہوا، جو قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی کی گئی، اس کے آرڈیننس کے تحت یہ ایک جرم ہے اور اس کے کاگنیزیبل اوفینس ہوا ہے، اس کا احاطہ ہونا چاہیے تھا اور FIR بھی درج ہونی چاہیے تھی، اریسٹ بھی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن جس طریقے سے انسٹیٹیوشن کو، اور میں کہوں گا صاف طریقے سے پاکستان آرمی کو، رینجرز کو جو ایکسٹینشن ہے پاکستان آرمی کی، اگرچہ وہ انٹیریئر منسٹر کے انڈر آتی ہیں، سول آرمڈ فورسز کے زمرے میں آتی ہیں، لیکن ان کا کمانڈر ایک سرونگ جنرل آفیسر ہوتا ہے۔ جس طریقے سے امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے، اس میں پروب بنتا ہے، اور پروب کے لیے ان سب لوگوں کو یا ایویڈنس دینی پڑے گی۔ اگر یہ ریفیوز کرتے ہیں کہ ہم اس کمیٹی کے سامنے نہیں آتے، تو پھر جوڈیشل کمیشن بنا کر ان سب سے ایویڈنس لینی پڑے گی، اس کو ادھورا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جی چوہے صاحب پوچھیں۔ آپ خود بتائیں کہ آئی جی کو، ڈی آئی جی کو یہ سارے روز بلایا جاتا ہے میٹنگ میں، 2 بجے بھی فون جاتے ہیں، 4 بجے بھی جاتے ہیں، ساری رات میٹنگ ہوتی ہے۔ اس میں کڈنیپنگ، اغوا، یعنی اصل جرم جو تھا قائد اعظم کے مزار پر بے حرمتی کی گئی، اس کو نیچے جیسے صابر شاہ کے صاحب پہلے کہہ رہے تھے، اس کو نیچے کر کے ایک اور جرم بنایا جا رہا ہے کہ آئی جی سندھ کو اغوا کر کے لے کے، بھائی کون لے کے جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے۔ اور اب میں بتا رہا ہوں سازش یہ کی گئی ہے کہ آج ساری سندھ پولیس، وہ رخصت پر چلا گیا، وہ گھر چلا گیا، وہ دفتر نہیں آیا، وہ یہ ہو گیا، اور بھائی کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اداروں کو اداروں سے لڑانا چاہتے ہو؟ ان کے خلاف فوری کام ہونا چاہیے اور ملک کو اور صوبے کو فوج کے حوالے کرے، اور یہ ملک دشمن جو ہے ان کو سبق سکھایا جائے، ورنہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب
وہ جی 4 گھنٹے یہ کر دیا، 8 گھنٹے وہ کر دیا، فلاں کر دیا. اور اگر دروازہ ٹوٹا ہوتا، کوئی بدتمیزی ہوتی تو مریم صاحبہ نے اسی وقت آہو پکا مچانی تھی. تو جنرل صاحب کہا جی ہم نماز پڑھ کے سوئے تھے، جنرل صاحب یہ آ کے لے گئے. جنرل صاحب یہ جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے براہ راست آرمی چیف سے کی گئی اور ڈی جی آئی ایس آئی سے کی گئی، اور اس کے بعد انکوائری کا آرڈر اس سے پہلے دیا جا چکا، آپ نے اس کی تصدیق کر دی میری خبر کی. تو یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو کمیٹی کور کمانڈر کراچی انویسٹیگیٹ کریں گے، پھر تو یہ سارا جو 48 گھنٹے کے بعد پولیس افسروں نے اپنے چھٹیوں پہ جانے کی درخواستیں بھیجیں، اس سے پہلے بھی کوئی آپس میں پلاننگ تو ہوئی ہوگی، کوئی صلاح مشورہ تو ہوا ہوگا. یہ ان ساروں کا ٹیلی فون ریکارڈ، فورنزک آڈٹ، یہ ساری چیزیں تو پھر لینی پڑیں گی، کیونکہ اس کی ریزن ہے کہ ایک 2 اسٹار میجر جنرل پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے آئی جی سندھ کو اغوا کیا. دیکھیں صابر صاحب، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ آف سندھ وہ ذمہ داری سے شرک کر رہی ہے. جو بات چودھری صاحب کہہ رہے ہیں 24 آور پولیس ڈیوٹی پہ ہوتی ہے، انہیں رات 2 بجے بھی بلایا جا سکتا ہے، 4 بجے بھی بلایا جا سکتا ہے، لیکن جو الزام لگایا جا رہا ہے اس کی نوعیت بہت سنگین ہے، کیونکہ یہ آئی جی سندھ کو اغوا کرنے کا الزام ریپ پہ لگایا جا رہا ہے. جی ہاں، اور یہ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ ایک ادارہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، ایک ادارہ ہے پروونشل گورنمنٹ کا، جس میں سینئر موسٹ آفیسر فیڈرل گورنمنٹ کا آئی جی سندھ. تو جب یہ ذمہ داری بنے گی تو پھر ایک فیڈرل گورنمنٹ کا اور پروونشل گورنمنٹ کی جو جورسڈکشن ہے اس کو کویسچنیبل بنایا جا رہا ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ اپنی ذمہ داری شرک کر رہی ہے اور الزام لگایا جا رہا ہے. جس آرمی چیف سے ڈائریکٹ نیشنل حکم کے اوپر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ تحقیقات کرائیں، تو تحقیقات اب ہوں گی، اس میں سب کو اپنی ایویڈنس لانی پڑے گی اور اس کو مدعے کو بالکل واضح اور کلیئر طور پر الزام ثابت کیا جائے گا کہ کون مجرم ہے، کون الزام تراشی کر رہا ہے اور اس کے پیچھے انٹینشنز کیا ہیں. تو یہ سب کے لیے انویسٹیگیشن کا پروب کا ہونا ضروری ہے، اور جو بھی مجرم ٹھہرے گا، چاہے اس کا تعلق رینجر سے ہو یا کسی اور ادارے سے ہو، اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جنرل صاحب ایک اور چیز بھی آپ سے پوچھیں گے کہ یہ پچھلے کچھ عرصے سے ٹرینڈ چلا آ رہا ہے، نواز شریف جو کہ مفرور ہیں، مجرم ہیں، بھگوڑے ہیں، عدالت کو مطلوب ہیں اور اشتہاری ہیں، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور اس کے بعد اب ہر بات میں انوالو کیا جا رہا ہے، مخاطب کیا جا رہا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹ جنرل فیض حمید کو. اپوزیشن کی جماعتیں بھی بار بار انہی کی طرف رخ کرتی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا شارٹ سنیے، آسن اقبال صاحب کا سنیے، تصویر ذرا تھوڑی سی آپ تک کلیئر ہو جائے گی، پھر آپ مجھے جواب دیجیے گا. ہم کیوں اداروں کا نام لے رہے ہیں، یا ہم کیوں اداروں کی اعلیٰ شخصیات کا نام لے رہے ہیں، اور یہ نوبت کیوں آ گئی ہے؟ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی. اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وقت ہے کہ صورتحال کو واپس ایک حقیقی جمہوریت کی طرف لے جانا، عوام کی ایک حقیقی نمائندہ پارلیمنٹ کو وجود میں لانا، اس کی ایک ضرورت ہے. اور جب تک ہم ایک حقیقی جمہوریت کی پٹری پر پوری قوم کو نہیں ڈالتے، ملک کو نہیں ڈالتے، یہ سوال اور گہرا ہوتا چلا جائے گا. دوسرا سوال ذرا سنوائیے گا. جی ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ملک کی سیاست میں اداروں کو انوالو نہیں ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو انوالو نہیں ہونا چاہیے، بیوروکریسی کو انوالو نہیں ہونا چاہیے، عدلیہ کو انوالو نہیں ہونا چاہیے. ہم سب کی بات کر رہے ہیں. آئین نے ایک دائرہ کار متعین کیا ہے ہر ادارے کے لیے، اس کے اندر رہتے ہوئے وہ کردار ادا کریں. ہمارے سر آنکھوں پہ کسی دوسرے کے ایریا میں چلا جانا اور وہاں پر اپنا کردار ادا کرنا، اس سے شکوے شکایتیں پیدا ہوتی ہے. احسن اقبال صاحب کو سنوائیے. جی میں یہ سوال بھی پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ دہشت گردی جس کو ختم کر دیا گیا تھا، جس کا کلا کما کر دیا گیا تھا، یہ دہشت گردی دوبارہ زور کیوں پکڑ رہی ہے؟ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ادارے
جن کا کام دہشت گردی کو شکست دینا تھا انہیں سیاسی ایجنڈوں میں جھونک دیا گیا. قومی انتقامی پروگرام کے اوپر تمام ادارے لگ گئے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے. جنرل صاحب یہ سارا ملبہ انہوں نے دوبارہ واپس اداروں پہ پھینک دیا. صابر شاکر صاحب یہ بڑا میں نے آپ ہی کے چینل کے ایک دوسرے پروگرام میں اس وقت کہا تھا جب نواز شریف صاحب برطانیہ گئے تھے تندرست حالت میں اور ایک کیس بنا کے میڈیکل ریزنز پہ انہیں بھیجا گیا کہ وہ وہاں علاج کے لیے نہیں جا رہے ہیں, وہ وہاں ٹیوشن اور ڈکٹیشن کے لیے جا رہے ہیں, اور وہ ہوسٹائل ایجنسیز جو پاکستان آرمی کو, اداروں کو اور پاکستان کے انٹرنل حالات کو ٹوسٹ دینا چاہتے ہیں, ان کے یہ نیریٹو ہے جس کو یہ ابھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. احسن صاحب کا یہ فرمانا کہ ادارے اپنا کام نہیں کر رہے یا اداروں نے دہشت گردی کو چھوڑ کے سیاست میں آ گئے ہیں, آپ مجھے بتائیں کیا اس ملک میں ملٹری کورٹس کام کر رہی ہیں؟ کیا کسی ایریے کو ملٹری کے حوالے کر دیا گیا ہے؟ کیا کوئی اس وقت بہت بڑا آپریشن انڈر وے ہے؟ کیا آئی ایس آئی کو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت پولیٹیکل ریسپانسبلٹیز اسی پارلیمنٹ اور اسی آئین نے نہیں دی ہیں؟ کیا اگر پاکستان آرمی حکومت وقت کے ساتھ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو اسسٹ کر رہی ہے ہر اس کام کے لیے جو حکومت وقت انہیں دیتی ہے, کیا یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے؟ اب یہ جو مایوس سیاستدان ہیں جو اس وقت ایوانوں سے باہر بیٹھے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آرمی کو امپلیکیٹ کر کے انٹرنل سچویشن کو اس نہج پر لے جایا جائے جہاں کوئی اور پھر آپشن ایکسرسائز ہو جائے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ملک کے ساتھ سلامتی کے ساتھ نہ کھیلیں, جو سیاست کرنی ہے شفاف طریقے سے سیاست. بالکل ٹھیک ہے فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا کہ ہم شفاف جمہوریت چاہتے ہیں, کیا یہ انتخابات وہی نہیں ہے جس میں انہوں نے حصہ لیا اور آج سے 2.25 سال پہلے ہوئے ہیں انتخابات جس کے نتیجے میں اسمبلیاں وجود میں آئی ہیں, صدارتی الیکشن بھی لڑا. آخری بات یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان آرمی کو شفاف انتخابات کی ذمہ داری دی گئی تھی وہ پرائم منسٹر نون کے پرائم منسٹر کی طرف سے جاری شدہ احکامات کے تحت ہوا تھا یہ سب کچھ. تو جب حکومت وقت نے حکم دیا اور وہ ذمہ داریاں کی گئیں تو پھر ادارے پر کیچڑ اچھالنے کی جو ذہنیت ہے یا جو بیک گراؤنڈ ہے یا جو ڈکٹیشن ہے یہ سمجھ آتی ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایک بریک پہ جانا, جب بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید گفتگو. ویلکم بیک ناظرین, میجر جنرل اعجاز اوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جنرل صاحب میں نے آپ سے پوچھا تھا یہ کہ یہ جو کچھ کر رہی ہے اپوزیشن اور آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو براہ راست ہر معاملے میں انوالو کر رہی ہے, مخاطب ہے, مطالبات کر رہی ہے, اس سے مستقبل میں کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں یہ سارا جو سیٹ اپ چل رہا ہے اس پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ ملکی اداروں کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اس پرفارمنس آف ڈیوٹی کی وجہ سے جو ان حکومتوں نے, چاہے نواز شریف صاحب کی حکومت ہو چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو, ان احکامات اور ڈیوٹیز کی وجہ سے جو انہوں نے خود احکامات جاری کیے ہیں. اب اس وقت 3 چیزیں ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں. ایک, انتخابات میں ہونے جو انتخابات ہوئے ان کے رزلٹ کو متنازع بنایا جا رہا ہے, جبکہ کوئی بھی کیسز الیکشن کمیشن آف پاکستان یا کورٹ میں انڈر ٹرائل یا پینڈنگ نہیں ہے. پھر اس وقت جو پاکستان آرمی کو ذمہ داری دی گئی تھی الیکشن بوتھ کے اندر اور باہر سیکیورٹی اور سموتھ کانڈکٹ کی, یہ ذمہ داری خود خاقان عباسی صاحب کی حکومت کے وقت دی گئی اور تب وہ انتخابات میں گئے, اور اس وقت سب کا یونانیمس ڈیسیژن تھا, اپوزیشن کا بھی اور حکومت وقت کا, کہ پاکستان آرمی کو الیکشن کمیشن الیکٹورل پروسیس کو سموتھ بنانے کے لیے اور شفاف بنانے کے لیے ذمہ داری دی جائے. وہ دی گئی, حکومت وقت نے دی. آئی ایس آئی پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت کر رہی ہے. آپ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں, جو آئی ایس آئی کو ذمہ داریاں آئین کے تحت دی گئی ہیں, اس لسٹ کو نکالیں اور پڑھ کے سنا دیں. اگر آئی ایس آئی اس کے باہر جا رہی ہے تو یس ان کا اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنا بنتا ہے. اگر وہ وہی احکامات بجا لا رہی ہے آئین کے تحت جو حکومت وقت ان کو ڈیمانڈ کرتی ہے,
تو پھر اداروں کو کنٹروورشل بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اس موجودہ حالات میں، جب آپ کی ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر پر جو حالات ہیں ہم سب کو پتا ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے، کشمیر میں کیا کر رہے ہیں، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، ادھر ریجنل ایکسٹرا ریجنل فورسز کی موجودگی میں کیا ہو رہا ہے. اگر اس وقت آپ پاکستان آرمی کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں پولیٹیکل انوالومنٹ کے الزامات لگا رہے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ان پلیس ہے، آئین پر عمل درآمد ہو رہا ہے، حکومت اچھی ہے یا بری ہے، گورننس اچھی ہے یا بری ہے، ان کی پرفارمنس جس طرح کی ہے اس پہ سیاسی بات ہو سکتی ہے، لیکن اداروں کو ڈریگ کر کے اس میں ملائن کرنا یہ میلیشیس ہے، یہ کسی خاص مقصد کے تحت ہو رہا ہے. اور وہ قوتیں جو انٹرنل حالات کو انسٹیبلٹی کی طرف لے جانا چاہتی ہیں، یہ وہ قوتیں ہیں جن کے اشارے پر یہ لوگ باہر بیٹھ کے ناچ رہے ہیں، اور یہ کوئی نیا تجربہ نہیں ہے. تو جن صاحب یہ جو کچھ پھر ہو رہا ہے تو اس پہ ایک از خود تحقیقات نہیں ہو جانی چاہیے؟ کوئی قومی کمیشن نہیں بن جانا چاہیے؟ جو کچھ آپ نے کہا کہ لندن میں وہ ڈکٹیشن بھی لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، انڈیا کا دلی کی زبان اور نواز شریف کی زبان ایک ہو چکی ہے، یہ ساری چیزوں پہ پھر ایک دفعہ ایک ایسا کمیشن بن جانا چاہیے جس میں سب آئیں اور آ کے بتائیں. میرے خیال میں حکومت وقت کو اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے ایک براڈ بیس انویسٹیگیشن آرڈر کرنی چاہیے تاکہ ملک کے اداروں کو کنٹروورشل نہ بنایا جائے، اور انسٹیٹیوشنز کے درمیان جس طرح آج سندھ پولیس اور رینجرز کو آمنے سامنے لا کھڑا کر دیا گیا ہے، اور جس طریقے سے بلاول زرداری نے آئی ایس آئی اور آرمی چیف کو مطالبہ کر دیا انویسٹیگیشن کا، پروب کرنے کا، اور پھر کور کمانڈر کو احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں، یہ انسٹیٹیوشنل کلیش کی طرف پش کر رہے ہیں. یہ انٹرنل ڈسسینشن اور ڈویژن کی طرف یہ جو مایوس سیاستدان ہیں، یہ حالات کو اس طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس کو بر وقت روکنا بہت ضروری ہے. ایک فیئر اینڈ براڈ بیسڈ کمیشن کے ذریعے ان سب باتوں کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ اداروں پر الزام لگنے بھی بند ہوں اور حکومت بھی توجہ سے پرفارمنس دے سکے. اور جو آئینی طریقہ ہے، اگر وہ حکومت کو اتارنا چاہتے ہیں ان ہاؤس چینج لے آئیں، اگر ریزگنیشن کر کے انتخابات کی طرف. لیکن ایک بات میں آپ کو صابر شاکر صاحب کہہ دوں، بڑی دو ٹوک جی، میں نے ذوالفقار 70 کے الیکشن کے بعد سے کوئی انتخاب ایسا نہیں دیکھا جس کے ریزلٹ کو ہارنے والی کینڈیڈیٹ نے یا پولیٹیکل پارٹی نے تسلیم کیا ہو. لہذا جب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فعال اور مضبوط نہیں بنایا جاتا، نئے انتخابات کے اوپر 25 ارب کے اخراجات کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. ایسا نظام بنائیں کہ ریزلٹ کو ایکسپٹ کرنا مینڈیٹری ہو اور شفاف ترین انتخابات ہوں. جب تک ہم اس منزل پر نہیں پہنچتے، ہیسٹی انتخابات کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. جان صاحب، ایوان سے باہر جو خاندان ہے وہ تو اس کی تو کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے اتنا کیوس پیدا کیا جائے کہ ملک میں مارشل لا لگ جائے، یہ ان کا ہدف ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے ہمارے اس سارے معاملات سے آگاہ ہیں اور وہ اس حد تک سچویشن نہیں جانے دیں گے؟ بالکل اس حد تک سچویشن نہیں جائے گی. میں جتنا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو جانتا ہوں، جب وہ ان سروس تھے اور پھر پچھلے 17 برس سے یہ جو سوچ پاکستان آرمی کے اندر ہے وہ نان انٹرفیرنس کی ہے. تمام تر کی توجہ اور اعلیٰ کمانڈ ہمیشہ یہ کہتی ہے اور سوچتی ہے کہ شفاف پولیٹیکل پروسیس اور جمہوریت کو چلنا چاہیے. واضح طور پر یہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں، جوڈیشل ریفارم ہیں، انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں، ان کے ذریعے اداروں کو مضبوط بنایا جائے اور نان انٹرفیرنس کا ماحول قائم رہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ پرووک کر کے مارشل لا کی طرف ملک کو لے جا سکتے ہیں. ہاں، اس کے علاوہ جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں ان میں بہت ساری آپشنز ہیں جو حکومت وقت ایکسرسائز کر سکتی ہے، وہ ہو جائیں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. چوہدری صاحب، اب آپ بتائیں کہ جناب یہ ساری سچویشن ہمارے سامنے ہے تو معاملات تو پھر
कैओस पैदा किया जा रहा है ना सर। एक ब्रेक लेते हैं जो साहब, ब्रेक से वापस आते हैं, ब्रेक से वापस आके बोलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इनके आपस में माजी इनके साथ साथ चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारी तवज्जो किसी दूसरी जानिब कन्वर्ट की जा रही है? क्योंकि कराची का जो जलसा हुआ उसमें नवाज शरीफ साहब तकरीर नहीं कर सके और उनको तकरीर करने नहीं दी गई, और पीपल्स पार्टी इस मामले में बड़ा क्लियर थी कि जनाब हम अपने कंधे उस हद तक देने के लिए तैयार नहीं हैं जो शरीफ फैमिली का एक टारगेट है। अब कोयटा में भी बिलावल भुट्टो साहब आखिरी इत्तला तक वो गिलगित बल्तिस्तान में मसरूफ़ होंगे, और लेकिन उन्होंने कह दिया जा रहा हूँ मैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि उसकी रीज़न मैं बता देता हूँ ना। जब पहले ट्वीट कर दिया गया कि जनाब वो तो जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान क्योंकि वहाँ का इंतखाब बहुत अहम है, और गिलगित बल्तिस्तान में आपको पता है कि पिछली गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की थी और पीपल्स पार्टी के वहाँ पे पोजीशन बेहतर है, तो वो तो चाहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में दोबारा हुकूमत बनाएं, उनकी प्रायोरिटी तो वो है। तो उन्होंने पहले कह दिया, फिर ये दरमियान में फिर प्रेशर आया पीडीएम के अंदर से ही कि नहीं आप ऐसे ना करें, कोयटा में कुछ ना कुछ तो करें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं जहाज़ पे आऊँगा या फिर मैं आपको वीडियो के ज़रिए कोई अपना हिस्सा डालूँगा। तो ये अभी भी वहाँ पे एक चल रही है लड़ाई झगड़ा। साहब, अभी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का ट्वीट आ गया जो आप दे रहे हैं सामने जी। उन्होंने कहा है कि रियासती अब बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, आइन का और कानून की बालादस्ती के लिए सिविलियन जो है वो डट गए हैं, और बिलावल साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। और भाई अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और पता चल जाएगा कि तो आप लोग कायद आज़म के मज़ार को भी ना बख्शें। और अब ये मैं पहले लफ्ज़ ही है कि कहा था आज आपको कि ये रियासती इदारों के दरमियान टकराव की और मसल्ह अफवाज को यानी कंटेम्प्ट और रिडिक्यूल में लाने के लिए सारा कुछ कर रही है, और वो उसकी तस्दीक भी होगी। शो ख़त्म होने से पहले ही मोहतरमा की ट्वीट आ गई है कि बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो इनको अभी ये अपना तो हिसाब देना जो चप्पे चप्पे पर इनके खिलाफ जो पत्थर भर के लेके जा रहे थे और दूसरे काम कर रहे। लेट देम फेस द म्यूज़िक नाउ। बिल्कुल जनाब, हम म्यूज़िक देख भी रहे हैं, एंजॉय भी करेंगे, लेकिन ये जहन में रखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जिस तरीके से ये कर रहे हैं अचकज़ई साहब के ज़रिए, मौलाना के ज़रिए कि जनाब आप आएँ, आप पीछे नहीं हटेंगे और कोयटा में भी आप शरीक हों, और अभी हमारे गोल अचीव नहीं हुए, तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोयटा का जलसा अहम नहीं है। उनके लिए गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात और गिलगित बल्तिस्तान में दोबारा हुकूमत साजी बहुत अहम है। इसलिए चौधरी साहब, मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, उनके लिए गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात और वहाँ पे दोबारा हुकूमत साजी बहुत अहम है। इसलिए वो कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जनाब कि वो अपने कंधे इस्तेमाल करने की इजाज़त दें। और आज भी जो बिलावल भुट्टो की टोन थी, जो गुफ्तगू थी, वो सारी की सारी एक अंडरस्टैंडिंग के तहत थी, क्योंकि उनको पहले से इल्म हो चुका था कि आर्मी चीफ नोटिस ले चुके हैं और मामले की तहकीकात होंगी। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। तो जनाब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।